अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत। किस्त नंबर 21 है, लेकिन ये राइटर के हिसाब से है। हम लोग टू डाल रहे अभी किस्त, इसीलिए राइटर है धनक हाशमी। बीजान को हॉस्पिटल लाए हुए उन्हें तकरीबन 12 घंटे गुजर चुके थे। जहां अंदर उनकी सर्जरी चल रही थी, वहीं वो सब कॉरिडोर में परेशान हाल मौजूद थे। जहां आगा जान परेशानी से सर थामे बैठे थे, तो वही आलियाना बेगम, मुर्तसिम और अमल जरा फासले पे रखी चेयर पे बुरजमान जरकम जैदी को दिलासे देने में मसरूफ थे। वो तीनों भी बीजान की हालत का सुनते बाद में हॉस्पिटल आ गए थे, जबकि इरसाल, रुबास और सिलिकॉन तीनों दीवार से टेक लगाए गुमसुम खड़े थे। और इब्तिहाज जदी, जो सुबह बीपी शूट करने की वजह से बेहोश हो गए थे, उनका चेकअप होते ही जब वो दवाइयों के ज़रिए असर नीम कनुदगी में थे, तभी रिजा और अरहम ने उन्हें घर ले गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो मुकम्मल होश में होते तो बीजान को इस हालत में छोड़कर यहाँ से एक इंच भी ना हिलते। और वो दोनों जानते थे कि यहाँ रुक कर उन्हें सबकी नागवारियत और नफरत सहनी पड़ेगी। और डॉक्टर ने भी कहा था कि उन्हें आराम की अशद ज़रूरत है, तो इसीलिए वो यहाँ नहीं रुके थे। और रिजाल ने भी इब्तिहाज जदी की हालत देखकर रिजा को उनके साथ जाने से नहीं रोका था। डॉक्टर्स की नफरी, जो अंदर सर्जरी में मसरूफ़ अपना काम सर अंजाम दे रही थी, एक नर्स को बाहर आते देखकर जरकम साहब, जो निढाल से बैठे थे, फौरन उठ खड़े हुए। सिस्टर, बीजान कैसी है? सरकम जदी के आगे बढ़ने से पहले इरसाल उस जानिब लपकता नर्स से मुखातिब हुआ। देखिए, अभी उनकी सर्जरी चल रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। और नर्स, जो अजल्लत में बाहर आई थी, इसे अजल्लत से कहती तेज़ी से आगे बढ़ गई और चंद सेकंड बाद उसी तेज़ी से आती दिखाई दी और दोबारा अंदर गुम हो गई। नर्स की बात पे वो सब सुन पड़ गए थे, लेकिन किसी में कुछ बोलने की सकत नहीं थी, लेकिन सभी के दिल उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ को थे। डैड, लेटे रहिए, अभी आपको आराम की ज़रूरत है। वो जो बेड पे लेटे कब से आराम कर रहे थे, अभी ही मुकम्मल होश में लौटे जब रिजा और रहम दोनों ही एक ज़ुबानी से उन्हें उठने से मना करने लगे। बीजान कैसी है? और तुम लोग मुझे घर क्यों लाए? मुझे बीजान के पास रुकना था, पता नहीं अब वो कैसी होगी, मुझे उनके पास जाना होगा। वो सदमे से उठते बौखलाए हुए लहजे में बोले थे। रिलैक्स डैड, आप फिक्र मत कीजिए, बेजान ठीक हो जाएगी। उनके पास तो वहाँ सब है, लेकिन हमारे पास आपके अलावा कोई नहीं। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी और आपकी सेहत सिर्फ हमारे ऊपर असरअंदाज होगी। उन लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप आराम करें और हम वहाँ नहीं जाएंगे। रिजा आंखों में नमी लिए उन्हें जाने से रोकने लगी। लेकिन प्रिंसेस, मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। मैं अपनी बीजान को ऐसी हालत में कैसे उन लोगों के रहम करम पर छोड़ सकता हूँ? जब होश में आएगी तो मुझे ढूंढेगी, लेकिन अगर मैं वहाँ नहीं मिला तो बहुत परेशान हो जाएगी। और फिक्रमंदी से बोले, और डैड, हमारा क्या? क्या आपकी ज़िंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं? वो आपके सो कॉल्ड भाई और आपके वो आगा जान, जिन्होंने आपको इतनी इंसल्ट की, आपको धुतकारा, आप फिर भी उनके पास जाना चाहते? कल तक जिनके इस दुनिया में होने से ही हम लालिम थे, जिनसे आप इतने साल दूर रहे, आज वो रिश्ते आपके लिए अहम हो गए और हम कुछ नहीं। डैड, आज आपने मुझे मायूस कर दिया। आज आपको बताना ही होगा कि हम आपकी ज़िंदगी में क्या मानी रखते, क्योंकि अगर आप हमें अपना समझते तो आज तक हमसे सच्चाई ना छुपाते। और मैं वजह जानना चाहूँगा कि आपने हमें सच क्यों नहीं बताया, क्यों अपने दिल में बरसों तक राज दफन रखे? आज आपको बताना ही होगा। और हम शिकवा कुना निगाहों से उन्हें देखता, जो पहले उनका हाथ थामे बैठा था, अब उठता खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। उसके लहजे में टूटे हुए मान की किच्चियाँ बिखरी थी, जो सिवाय इब्तिहाज जदी के कोई नहीं समझ सकता था। रिजा, उसे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। वो कम गुस्से से धाड़े। नहीं डैड, मैं अरहम को लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। आज आपको सच्चाई बतानी होगी कि आखिर आप क्या छुपा रहे। आज तक आपकी आंखों में दर्द देखा है, और अब मैं भी इस दर्द की वजह जानना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा हादसा दरपेश आया जिसने आपसे आपकी फैमिली छीन ली। बताएं मुझे। वो बहती आंखों समेत एक आस से उनके हाथ थामती, फर्श पर घुटनों के बल उनके कदमों में बैठी। नहीं रिजा, कुछ तुल्कियाँ जहर की तरह होती है कि अगर वो जिस्म के किसी भी हिस्से में समझ आए तो इंसान का पूरा वजूद खाक करने की सलाहियत रखती है। उनकी दर्द भरी मुस्कान से कही गई बात पर रिजा ने अपने हाथ में मौजूद उनके हाथ पर गिरफ्त तंग की थी। नहीं डैड, आज कोई बहाना नहीं, हमें सब सच बता दीजिए, आपको हमारी कसम। वो उनकी तरफ कदम बढ़ाता रिजा के साथ घुटनों के बल बैठता निहायत संजीदगी से गोया हुआ। कहते हैं कि अगर गुजरा वक्त कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उस वक्त की तुल्ख यादें कभी नहीं गुजरती, वो हमेशा हमारे जहनों में उजागर रहती है। और कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती है कि वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन वो कहानियाँ कभी नहीं मिटती। और आज भी वो कहानी मेरे दिल में सांस ले रही है। बस फ़र्क इतना है कि
پہلے جو کہانی بخوشی سانس لیا کرتی تھی اب پل پل مر مر کے سانس لیتی جیسے اس میں جینے کی کوئی خواہش ہی نہ ہو، کیونکہ یہ کہانیاں تو ہماری زندگی سے منسلک ہوتی ہے اور ان میں بس یہ کردار ہم میں سے کوئی ہوتے ہیں، لیکن جانتے ہو تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی کردار کو اس کہانی مارنا پڑے، تب دل بہت دکھتا ہے۔ اور میں بھی اس گاؤں کی کہانی میں اپنے کردار کو مار کر بہت دور چلا گیا تھا، سوچا تھا کہ کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، کیونکہ کوئی امید ہی نہیں بچی تھی، اور نشان بھی مٹا دیے جو واپسی کا راستہ دکھا رہے تھے۔ اور ان کرداروں کی مجھ سے وابستہ نفرت نے میرے اندر چھپے اس ابتہاج زیدی کو مار دیا، جو وہی گاؤں کی کچی گلیوں میں کہیں دفن ہے، جو حاکم زیدی کا بیٹا تھا، جو وہیں دم توڑ گیا، اور جو تمہارے سامنے موجود ہے وہ صرف تمہارا باپ ہے۔ شکست خوردہ لہجے میں نو آنکھوں سمیت بولے۔ ان کے الفاظ ان کے درد کی داستان بیان کر رہے تھے، لیکن اس داستان میں بھی کچھ راز پوشیدہ تھے جن کا شاید آج خلاصہ ہونے والا تھا۔ دونوں تم سادے انہیں لفظ بہ لفظ سن رہے تھے۔ ارحم رجا، جیسے تم لوگ میرے لاڈلے ہو، میں بھی حاکم زیدی کا لاڈلا تھا، کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا، لیکن ایک رات نے ہماری زندگی بدل کر رکھ دی، مجھ سے میرا گھر، میرے اپنے سب چھین لیے۔ سرگم بھائی کی شادی ہانیہ بھابھی سے ہوئی، جو بہت ملنسار خاتون تھی، لیکن شادی کے بہت عرصے بعد بھی وہ بے اولاد ہی رہی۔ انہوں نے بہت علاج کروایا، لیکن ڈاکٹرز امید چھوڑ چکے تھے، اور یہ دیکھتے ہوئے آغا جان نے انہیں دوسری شادی کے لیے مجبور کیا، جس کے لیے پہلے تو انہوں نے بہت انکار کیا، لیکن ہانیہ بھابھی کی اولاد کی خواہش کو مد نظر رکھتے مان گئے۔ وہ پہلے بچہ گود لینا چاہتے تھے، لیکن آغا جان کا کہنا تھا کہ ان کا اپنا خون ہی ان کی نسل پروان چڑھائے گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب آغا جان آلیانہ بھابھی کو ہمارے گھر کی بہو بنا کر لے آئے۔ ان کی دوسری شادی کو 1 سال گزر چکا تھا۔ میں ان دنوں ہائر اسٹڈیز کے لیے ملک سے باہر تھا۔ جب مجھے فون کے ذریعے اطلاع ملی کہ بھائی کو اللہ نے ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا ہے، تب میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر بھائی نے بولا کہ ان کے بیٹے کا نام میں رکھوں گا، تو میں نے اسے ایک نام دیا، ارسال زیدی۔ پھر تقریباً 1 سال بعد مجھے ہانیہ بھابھی کی طرف سے خوشخبری ملی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، تو اللہ نے ہانیہ بھابھی کی گود میں بھی خوشیوں سے بھر دی، جس کی کسی کو امید ہی نہیں تھی۔ اللہ نے ایسا معجزہ کر دیا تھا کہ ان کے ہاں بھی ایک چاند سا بیٹا ہوا، جس کا نام آغا جان نے روباس رکھا۔ میری وہ بھابھی جو میرے لیے ماں جیسی تھی، ان کی خوشی پہ میرا دل جھوم اٹھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کی مدت بہت کم ہوتی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ہانیہ بھابھی کی خوشیوں کو بھی نظر لگ گئی۔ روباس کے پیدائش کے تقریباً 4 سال تک تو سب ہی صحیح رہا، لیکن آہستہ آہستہ آلیانہ بھابھی نے انہیں مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ بھائی جو پہلے ان کا خیال رکھتے تھے، ان کی ہر بات مانتے تھے، اب ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اور یہی درد ہانیہ بھابھی کو اندر اندر مار رہا تھا۔ میں بھی کچھ عرصے پہلے واپس آیا اور بھائی کا برتاؤ دیکھ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ آغا جان سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں ہانیہ کی غلطی، اگر وہ اپنے شوہر کو قابو میں رکھتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، اور بیوی جان تو ہانیہ بھابھی کی تکلیف سے بخوبی واقف تھی، وہ انہیں دلاسے دیتی۔ لیکن بھائی جو اپنے دل کی کرتے تھے، بے جان کے ہر 1000 دفعہ سمجھانے پر بھی وہ ہانیہ بھابھی کے ساتھ اپنا رویہ بہتر نہ کر سکے، تو بے جان نے بھی پھر کہنا چھوڑ دیا۔ لیکن بھابھی کے دکھ پہ وہ بھی بہت تکلیف میں تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ میری بھی شادی ہو گئی۔ میں صبح آفس جاتا، شام کو گھر آتا۔ تمہاری ماں اور ہانیہ بھابھی کی آپس میں بہت اچھی دوستی ہو گئی، وہ دونوں گھر کے کام مل کر کرتی۔ عائشہ کے آنے سے وہ بھی خوش خوش رہنے لگی تھی۔ پھر 2 سال بعد اللہ نے مجھے تم دونوں کی صورت اولاد کی نعمت سے نوازا۔ تم دونوں جڑواؤں کو دیکھ کر میں، تمہاری ماں، بی جان، آغا جان، بھائی، بھابھی، ہم سب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ 1 سال تو جیسے پنکھ لگا کر اڑ گیا۔ طوفان جب آتے ہیں تو سب کچھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بھی ایک طوفان آیا، زاویہ شاہ، جو میری آپا نگین کا شوہر اور میرا بہنوئی تھا۔ شادی کے اتنے برس بعد اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازنے والا تھا، لیکن وہ خوش نہیں تھی، اور ان کے دکھ کی وجہ مجھے بھی معلوم نہیں تھی۔ میری بہن اکثر بیمار رہتی تھی، وہ ایک دن ہمارے گھر آئی، مجھے اس کی حالت ٹھیک نہ لگی تو میں اسے ہاسپٹل لے گیا، لیکن جو بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی وہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کینسر ہے، لیکن امید بھی دلائی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر زاویہ شاہ، جو زیادہ تر گھر سے باہر پایا جاتا تھا، وہ ایک دن دوسری شادی کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لے آیا۔ یہ دیکھ کر نگین آپا بہت جلال میں آ گئی، لیکن ان کے مقابل زاویہ شاہ تھا، جو اپنے دل ہی کی کرتا تھا۔ اس نے ان کی ایک نہ سنی اور اسی رات انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ روتی ہوئی گاؤں کی کچی سڑکوں پر نڈھال سی چڑھ رہی تھی۔ میں جو اس رات کسی کام سے باہر گیا تھا، جب واپسی پہ گھر لوٹا تو میں انہیں نڈھال دیکھ کر گاڑی سے اترا اور انہیں گاڑی میں بٹھایا۔ انہوں نے مجھے آپ بیتی بتائی اور میرے سینے سے لگی دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ میں جو انہیں مشکل سنبھال پا رہا تھا، اچانک ان کی بگڑتی حالت دیکھ کر مزید بوکھلا گیا اور انہیں گھر لے جانے کے بجائے سیدھا ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا بی پی شوٹ کرنے کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے اور ابھی ڈیلیوری کرنی ہوگی۔ اس وقت میں بالکل اکیلا تھا۔ میں گھر پہ بہت دفعہ کال کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن نہیں ہو پا رہی تھی، اور آپا کی
जान बचाना ज़रूरी था। जब डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा तो मैंने बिना सोचे समझे साइन कर दिए और उनका ऑपरेशन कामयाब हो गया। अल्लाह ने उन्हें 2 जुड़वां बेटियों से नवाजा था। मैं अभी सदमे से 2-4 कॉरिडोर में बैठा था जब डॉक्टर ने आकर बताया कि एक बच्चे की हालत तशवीशनाक है। अगर शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में जल्द उसका इलाज नहीं करवाया गया तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ये गाँव का छोटा सा हॉस्पिटल था। तो आपा की हालत देखकर मैं उन्हें इमरजेंसी में यहाँ ले आया। आपा को भी होश नहीं आया था, इसीलिए मैं उन्हें डॉक्टर फिरोज़ अंसारी, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, कुछ देर के लिए उसके हवाले कराया। डैड, फिर क्या हुआ? रिजा की आंखों से गर्म सयाल के कतरे मुतवातिर बह रहे थे। फिर मैं उस बच्चे को हॉस्पिटल ले गया और वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स, जो फिरोज़ के दोस्त थे, उनके ज़रिए निगरानी छोड़ आया, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचकर किसी को शहर भेजना था और खुद आपा के पास जाना था। इसीलिए मैं हॉस्पिटल की एडमिट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके फ़ौरन गाँव के लिए निकल गया। जब मैं घर पहुंचा तो घर में अंधेरा देखकर मुझे कोई हैरत न हुई, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मुझे लगा सब सो चुके। लेकिन जैसे ही मेरा गुजर लाउंज से हुआ तो मैंने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी, जैसे कोई चीखने की कोशिश कर रहा हो लेकिन उसकी आवाज़ दबाई जा रही हो। तो आलियाना भाभी, जो शायद अभी तक जाग रही थी, सीढ़ियों से उतरी और मुझे देखती मेरे पास आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बताया कि ड्राइंग रूम से अजीब सी आवाज़ें आ रही है। मेरी बात सुनते हुए मेरे साथ चल दी। मैं तजस्सुस से आगे बढ़ा और जैसे ही ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला मैं साकित रह गया। सामने ज़ावियार शाह हानिया भाभी के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो खुद को छुड़वाने की कोशिश में हलकान थी। जो उनके मुंह पर हाथ रखे उनकी सिसकियां दबा रहा था। उनका दुपट्टा सर से जुदा फर्श की जीनत बना हुआ था। ये देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं आगे बढ़ा और उसके मुंह पे एक मुक्का जड़ दिया और उसे पे दर पे पीटने लगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो किस मकसद से वहाँ आया था। उसने जो मेरी बहन के साथ किया था, मुझे कुछ इस बात का भी गुस्सा था, और जो कुछ मैं देख रहा था उसे देखकर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई और मैं उसे मुसलसल पीट रहा था। आलिया भाभी सारी सूरत-हाल देखकर ड्राइंग रूम से निकलती लाउंज में गई और सब घरवालों को बआवाज़ बुलंद पुकारने लगी। फिर कुछ ही देर में सब वहाँ आ गए। आगा जान और बाकी सब ये बहुत गुस्से में आ गए कि मैं इस घर के दामाद को क्यों मार रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ज़ाविया शाह बोल पड़ा। इसने सबसे कहा कि मैं अपनी माँ जैसी भाभी के साथ आधी रात को सबसे छुपकर नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर रहा था। ये सुनकर मैं आग बबूला हो गया और उसे दोबारा मारने लगा। सबकी नज़रों में मेरा और हानिया भाभी का वजूद मुझे सवाल निशान लग रहा था। मैंने ज़ाविया शाह को मारना छोड़ा और आलिया भाभी से सच कहने को कहा कि सबको सच बताए कि एक घटिया शख्स हानिया भाभी के साथ क्या हरकत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आलिया भाभी की ज़ुबान से वो अल्फाज ही अदा न हुए जो मैं सुनना चाहता था, क्योंकि इस वक्त एक वही हमारी पाकदामनी की गवाह थी। लेकिन उन्होंने सबसे कहा कि मेरे अपनी भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है और बहुत अरसे से। मैं ये सुनकर हानिया भाभी उन पर भड़क उठी। मैंने भी आयशा को और बाकी सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। हानिया भाभी सबके आगे रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उन पर यकीन ना किया। हम दोनों का मान टूटा था। हमारे अपनों ने ही हमें मार दिया था। ये सब सुनकर आयशा ने मुझसे तलाक का मुतालबा किया। मैंने इनकार कर दिया तो उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया और ख़ुदकुशी की धमकी दी। उसे बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद पे डटी रही। फिर मैंने भी सोचा कि हर रिश्ता तो भरोसे पर कायम होता है, और जब उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं तो रिश्ता कैसा। बिलाखिर मैंने उसकी ज़िद के आगे हथियार डाल दिए और उसे तलाक दे दी। उसने ये कहकर तुम दोनों को छोड़ दिया कि तुम दोनों भी तो मेरा ही खून हो, तो बड़े होकर मुझ जैसे ही बनोगी। वो चली गई और हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अभी मेरी आजमाइश ख़त्म नहीं हुई थी। हानिया भाभी पे आगा जान भाई और भाभी ने जितने कीचड़ उछाले थे वो ये बर्दाश्त न कर सकी, और इसी रात उन्होंने अपने कमरे में जाकर जहर खा लिया और अपने बेटे रुबास को रोता और छोड़कर दुनिया से चली गई। और मुझे आगा जान ने भाभी की खुदकुशी की खबर सुनते ही घर से निकाल दिया। मैं तुम दोनों को लिए आपा के पास हॉस्पिटल गया, क्योंकि मैं तो घर सबको आपा की तलाक के मुतालिक बताने गया था। लेकिन इस एक रात में जो कुछ हो रहा था उसने मेरा पूरा वजूद हिला कर रख दिया। इसलिए जब मैं हॉस्पिटल गया तो आपा को होश तो आ चुका था, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। उनसे आखिरी दफ़ा मिल लूँ। मैं उनके पास गया। वो मेरे हाथ थाम कर बोली कि मेरी बच्चियों का ख्याल रखना, उन्हें हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे भी ज़्यादा उनका ख्याल रखोगे। उनकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ बमुश्किल अदा हुए थे और वो भी मुझे इसी रात छोड़ कर चली गई। मैं उठा और तुम दोनों के साथ साथ अपनी भांजी को सीने से लगाया और अभी वहीं मौजूद था कि आगाजान वहाँ आ पहुँचे। शायद उन्हें किसी ने आपा की हालत की इत्तला कर दी थी, लेकिन मुझे हैरत तब हुई जब ज़ाविया शाह रोता हुआ आपा के सिरहाने बैठ गया और आगाजान मेरे पास आया और मेरी भांजी को मेरे हाथ से छीन लिया, जो कि वो नहीं जानते थे कि आपा को अल्लाह ने जुर्मां अता की है। इसलिए उन्होंने जाते जाते यही अल्फाज कहे कि हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। मैंने आखिरी बार अपनी आपा के चेहरे पर निगाह डाली, उन्हें और गाँव की को अलविदा कहता शहर को चल दिया। वहाँ जाकर मैंने अपनी बीमार भांजी का इलाज करवाया। अपने दोस्त फिरोज़ यानी तुम्हारी बड़ी की मदद से तुम तीनों के लिए लंदन शिफ्ट हो गया। आज
ان تینوں کی آنکھیں متواتر سے برس رہی تھی۔ ڈیڈ، وہ آپ کی بھانجی، ڈیڈ وہ ہماری سیلی ہے نا؟ وہ اپنی داستان سنا کر خاموش ہوئے تو رجا سسکیوں کے درمیان پوچھنے لگی، ہاں، اور آج اس نے بھی میرا مان توڑ دیا۔ اس کے ذکر پہ ہچکی اسے رو پڑی۔ ڈیڈ، اس نے آپ کا مان نہیں توڑا؟ کیا آپ ہماری سلیکون کو نہیں جانتے؟ اس نے ضرور کسی مقصد کے تحت یہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ سلیکون کسی کے آگے جھکنے یا دب کے رہنے والوں میں سے نہیں۔ سلیکون آگ ہے جو خود جلے نہ جلے دوسروں کو جلا دیتی ہے۔ اس کی نیچر سے بخوبی واقف تھی، اس لیے اس کی حمایت میں بولی، لیکن ایسا کیا ہوا کہ میری بیٹی نے میرا مان توڑ دیا؟ بس اسی چیز نے مجھے بھی توڑ دیا، اور اب تم لوگ جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگے، جبکہ ان کی حالت دیکھ کر اس وقت ان دونوں نے انہیں اکیلا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ مان تو آپ کا آپ کی بھابھی اور آپ کے اپنوں نے توڑا تھا، لیکن یہ رجا زیدی کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کا کھویا ہوا مقام ضرور واپس دلائے گی، وہ ایک عزم سے دل میں بولی تھی۔ مسز آلیانہ زرگم زیدی اب آپ کے مقابل رجا زیدی ہے، جو آپ کو آپ کے ہر گناہ کی سزا دے گی۔ میرے ڈیڈ نے آج تک آپ کی وجہ سے جتنا سفر کیا ہے نا، اس سب کا حساب اب آپ کو دینا ہوگا۔ مسز زیدی، اگر میں نے آپ کو اپنے اشاروں پر نہ نچایا تو میرا نام بھی رجا ارسال زیدی نہیں۔ وہ چلتی اپنے روم میں آئی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اسی نکاح کو ذریعہ بنا کر وہ اس گھر میں رہ کر آلیانہ بیگم کو سبق سکھائے گی۔ بی جان کی سرجری کامیاب رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے ڈاکٹرز نے انہیں روم میں شفٹ کیا تھا اور سب باری باری جا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ سلیکون اور روباز ابھی انہیں دیکھ کر آئے تھے اور اب ارسال کے کہنے پہ گھر سے کچھ ضروری سامان لینے جا رہے تھے۔ آؤچ! اپنے دھیان میں چڑھ رہی تھی۔ ہاسپٹل کی راہداری پہ اس کا پاؤں پھسلا اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، وہ سرحد سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام چکا تھا۔ کچھ پل تو دونوں سانس روکے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے رہے۔ نیلی آنکھیں سبز آنکھوں سے ٹکرائی تو بیک وقت دونوں کے دل دھڑک اٹھے، لیکن وہ دونوں نفرت اور انتقام کے مارے ابھی ان احساسات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ دیکھ کر چلا کرو بیوی، اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتا ہوئے ساختہ سے بولا۔ دیکھ کر ہی چلتی ہوں۔ اور سلیکون زیدی کیا کچھ دیکھ کر چلتی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں کھو رہا تھا، اس کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹکا تو ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگا، اور دھڑام سے اسے جس تیزی سے وہ تھاما تھا اسی تیزی سے نیچے گرا چکا تھا۔ تم بہت بکواس کرنے لگے ہو آج کل، کسی دن بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ سرخ نظروں سے اسے گھورتا ہوا انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے انداز میں کہنے لگا۔ آہ! بہت درد ہو رہا ہے۔ ہاتھ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے، جنہیں دیکھ کر نہ چاہتے بھی اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلا گیا۔ اس کی چوڑی ہتھیلی دیکھ کر سلیکون کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ نمودار رہی۔ وہ جو ابھی اس کی مسکراہٹ کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس رات سے اس کی بڑی ہتھیلی قوت سے کھینچتی اسے زمین بوس کرتی خود اٹھ کھڑی ہوئی، جو اسے غصے اور حیرت سے گھور رہا تھا۔ ڈیئر ہسبینڈ، آئندہ سلیکون سے پنگا لینے سے پہلے سوچنا ضرور، کیونکہ سلیکون سے پنگا ناٹ چنگا۔ وہ قدا سے اپنے بالوں کو جھٹکا دے کر کہتی آگے بڑھی، تو وہ بھی اس کے پیچھے آیا، اور وہ جو ہاسپٹل سے باہر آتی اب گاڑی کی طرف بڑھی تھی، وہ اسے ایک جھٹکے میں کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا اور اب اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا، جو اسے نفرت سے دیکھتی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیل گئی۔ آئندہ مجھے چھونے کی یا میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ سلیکون آگ ہے اور اس آگ کی وجہ تم ہو، اور آگ جب لگتی ہے تو سب سے پہلے اپنی ہی وجہ کو جلا کر راکھ کرتی ہے اور پھر رگوں پہ میں اتر کر وجود کو خاک کر دیتی ہے، اور جو آگ تم نے میرے اندر لگائی ہے اس میں تمہیں ہی جل کر بھسم ہونا ہوگا۔ وہ یہ سلیکون کا وعدہ ہے۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے لگی۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی درائی تھی۔ اور یہ آگ والی سلیکون کہاں ملے گی؟ وہ سپاٹ لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ آنکھوں سے دیکھو گے تو کہیں نظر نہیں آؤں گی، دل سے دیکھو گے تو سلیکون کی سوا کچھ نہیں پاؤ گے۔ وہ بھی سپاٹ لہجے میں کہتی گاڑی کا دروازہ وا کرتی ہوئی بیٹھ گئی، اور اسے بیٹھتا دیکھ کر وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ دل سے دیکھنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، اور میرے پاس دل نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں بے تحاشا کرب تھا۔ دل تو ہے لیکن دھڑکنا بھول گیا ہے۔ خیر، کم دھڑکنے والی دھڑکنیں ہی اچھی ہوتی ہے، زیادہ دھڑکنوں کا شور بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ کھڑکی سے جھانکتی گاڑی کے باہر دوڑتے مناظر دیکھ کر تلخ لہجے میں بولی، جس پہ ایک پل کو وہ بھی حیران ہوا تھا، اور پھر سر جھٹکتا ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں وقت کی رفتار سے کوئی نہیں بچ سکتا، یہ جب مرضی ہو اپنے پنکھ پھیلاتا ہے اور پل بھر میں نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اور ان کا برا وقت بھی شاید گزر گیا تھا۔ بی جان اب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی، اور جب بی جان کو ہوش آیا تو انہوں نے بس ایک ہی بات کی رٹ لگائی تھی کہ ابتہاج کو اس گھر میں واپس لے آؤ۔
لیکن آغا جان صدا کے اپنے اصولوں پر چلنے والے، انہوں نے جب ان کی یہ بات ماننے سے انکار کیا تو بیجان کی حالت میں جو سدھار آ رہا تھا وہ اچانک بگڑ گئی، اور یہ سب دیکھ کر آغا جان کو چاروں ناچار ان کی خواہش پہ سرخم کرنا ہی پڑا۔ بس یہ زندگی بھی ایسی ہے، انسان کو بہت سے راستوں سے گزر کر بھی کبھی کبھی وہیں لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں اس انسان کی جڑیں محفوظ ہوتی ہے۔ آج وہ بھی اس گھر میں مجبوری کے تحت ہی صحیح لیکن یہیں رہ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ کسی بھی قسم کی پریشانی بیجان کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور وہ انہی کے لیے یہاں موجود تھے۔ جبکہ ریجا نے بھی جیسے تیسے کر کے ابتہاج زیدی کو ارزال کے ساتھ رہنے کے لیے منا لیا تھا۔ وہ ریجا کے اس فیصلے سے متفق تو نہ تھے، لیکن پھر جب ریجا نے کہا کہ وہ ان دنوں بیجان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ان کی صحت پہ اثر انداز ہو سکتی تھی، اور یہی پہ ابتہاج زیدی کمزور پڑ گئے تھے، کیونکہ جو بھی ہو وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، اور آج انہیں اس گھر میں آئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھابھی؟ وہ بیجان کے ساتھ لاؤنج میں موجود ابھی ہی ان کے لیے چائے بنا کر لائی تھی اور اب انہیں سرو کر رہی تھی، جب امل خوش اخلاقی سے مخاطب ہوئی۔ بس چائے پی رہے، آؤ تم بھی بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ بھی خوش دلی سے گویا ہوئی اور اس کی جانب ایک مسکراہٹ اچھالتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بیجان اب کیسی طبیعت ہے؟ امل ان کے پاس ڈبل صوفے پہ بیٹھتی عقیدت سے ان کے ہاتھ تھام کر گویا ہوئی۔ گڑیاں اب ہم بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اب ہمارا لاڈلا جو واپس آ گیا، اور اس کے ہوتے ہوئے ہم کیسے بیمار رہ سکتے؟ ان کے مسکراہٹ سے بھرپور چہرے پہ ابتہاج زیدی کے لیے بے پناہ محبت چھلک رہی تھی، جسے امل نے بھی دیکھا تھا، لیکن ناگواری سے، کیونکہ اس کے دل میں سلیقان زیدی کے لیے بہت نفرت تھی، اور وہ بھی تو اسی سلیقان کے باپ تھے۔ پھر وہ اسے کیسے اچھے لگ سکتے تھے؟ کیونکہ بقول اس کے سلیقان نے اسے روباز کو چھینا تھا، نہ آج وہ اس کا ہوتا۔ شروع دن سے ہی وہ اس سے نفرت کرتی تھی، اور جب اس سے نکاح کر کے روباز نے اچانک بتایا تھا اسے دیکھنے کے بعد کہ وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی کانچ کی گڑیا لگتی تھی، اس کے دل میں حسد اور نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ یہ لو تمہاری چائے۔ ریجا نے ٹیبل پہ چائے رکھی تو مسکراتی لبوں سے لگا گئی۔ بیجان یہ روباز کہاں ہے؟ امل نے بمشکل اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ وہ تو صبح سے ایک جلسے میں گیا ہوا ہے، انہوں نے چائے کی سپ لیتے ہوئے بتایا۔ تو کیا آج رات ولیمے پر بھی گھر نہیں آئیں گے؟ اس کے چہرے پہ اچانک اطمینان ظاہر ہوا، جو بیجان نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن سامنے موجود کاؤچ پہ براجمان چائے کا کپ ہاتھوں میں لیے وہ جو اس سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ ارے کیوں نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا، ہماری اس سے بات ہوئی تھی، وہ لاڈلی کو یونی سے پک کر کے انہیں ساتھ لے کر ہی گھر آئے گا۔ سلیقان کے ذکر پہ ان کا لہجہ چاشنی سا ہو گیا، جو امل پہ ناگوار گزرا تھا، لیکن بمشکل خود کو کمپوز کرتی محض سر ہی ہلا سکی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ ڈیکوریٹرز آئے ہیں ڈیکوریشن کے لیے، ایک ملازم لاؤنج میں داخل ہوتا مطلع کرنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، انہیں کہو آ کر کام شروع کرے، کیونکہ 2 بج رہے اور رات کو ولیمہ سیریمنی شروع ہو جائے گی۔ بیجان کے بجائے سیڑھیوں سے نیچے آتے سرگم زیدی نے کہا تھا، جس پہ ملازم سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ سرگم اور جو شاید اسٹڈی روم کی طرف بڑھ رہے تھے، بیجان کی پکار پر مڑ کر سوالی نظروں سے دیکھا۔ جی بیجان، ان کے اشارے پہ ان کے نزدیک آتے بولے۔ ابتہاج کہاں ہے؟ صبح سے دکھائی نہیں دیا۔ ان کے لہجے میں ابتہاج زیدی کے لیے محبت محسوس کر کے سرگم زیدی کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں۔ انہیں خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ استفسار کرنے لگی۔ بیجان ڈیڈ تو آج صبح 6 بجے ہی آفس چلے گئے تھے، ان کے آؤٹ آف کنٹری سے کچھ امپورٹنٹ کلائنٹس آ رہے تھے، جس وجہ سے وہ جلدی چلے گئے۔ ریجا کے آگاہ کرنے پر بیجان سر ہلا گئی، جبکہ سرگم زیدی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے۔ اس 1 مہینے میں بہت کچھ بدل گیا تھا، لیکن اگر نہیں بدلا تھا تو وہ تھی ان لوگوں کی آپسی ناچاکی اور نفرت۔ لیکن اتنا بدلاؤ آیا تھا کہ ارحم، ریجا اور سلیقان تینوں ہی بیجان سے گھل مل گئے تھے، جبکہ وہ بھی اب اپنے پوتوں پہ جان نچھاور کرتی تھی۔ وہ یونی کے گیٹ کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، جب وہ اپنی وجیح پرسنالٹی سمیت وائٹ شرٹ کے نیچے بلو جینس میں ملبوس شرٹ کے وہ 2 اوپری بٹن کھلے بالوں میں جیل لگائے، انہیں سلیقے سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں برانڈڈ سلور واچ تو دوسرے ہاتھ میں بینڈ پہنے، نیلی آنکھوں سے گوگلز ہٹاتا اپنی مرسیڈیز سے اترا، جو گرے جینس کے اوپر فل آستینوں والی وائٹ شرٹ کے اوپر بلیک جیکٹ زیب ٹنگ کیے اور میک اپ سے پاک چہرہ، بالوں کی پونی ٹیل کیے اور سادہ سی حلیے میں بھی کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی، جبکہ اس کی دیری کی وجہ سے غصے سے پھولے نتنوں سمیت وہ اسے گھور رہی تھی۔ کہاں تھے تم؟ وہ جو چل کر اس کے مقابل آیا تھا، اسے دیکھتے ہی وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ بتایا تو تھا کہ ایک جلسے میں جا رہا ہوں، اسے سرتاپا گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا گیا، اور میں سلیقان زیدی ہوں، اور سلیقان کو انتظار کرنا پسند نہیں، آئندہ یہ لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ دانت پیستے بولی، کیا تم کوئی ایمینہ ہو؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔ ایمینہ کی بیوی ہوں، اور ایک بات، تم پہ حکم صادر کرنے کا حق مجھے تم نے ہی دیا ہے، سو اب بھگتو۔ وہ کچھ جتاتے لہجے میں کہتی گاڑی کا فرنٹ ڈور وا کرتی اس میں جا بیٹھی۔ ویٹ
भुगतो گا میں نہیں بھگتوگی تم۔ اس کی طرف آتا ذرا جھک کر بولتا فوراً پیچھے ہوا، بھگتنے کی باری جب آئے گی تب سلیکون کو ہی سرفہرست پاؤ گے، کیونکہ سلیکون کو حساب ادھورا نہیں چھوڑتی۔ جب دینے پہ آؤں تو جان لٹا دیتی ہوں اور جب لینے پہ آؤں تو سانس تک نہیں چھوڑتی۔ کچھ عجیب سی لہجے میں بولی جو وہ سمجھ نہ سکا۔ لیکن آج پہلی دفعہ اسے سلیکون کی آنکھوں میں ایک درد دکھائی دیا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں اتنا درد کیوں ہے؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ کیوں تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ کہکھا لگا اٹھی، لیکن اس کہکہے میں بھی ایک کرب تھا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر سے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتا بولا، درد تو تمہاری آنکھوں میں بھی ہے، لیکن کیا تم مجھے اپنے درد کی وجہ بتاؤ گے؟ نہیں نا؟ جانتے ہو گے؟ اس نے درد بھری مسکان سے سوال داغا۔ کیوں؟ تجسس سے ابرو اٹھائے بولا، کیونکہ جب تک انسان کی کمزوری اس کی ہے تب تک اس کا مقصد، اس کا جنون، اس کی طاقت ہے، لیکن جب اپنی کمزوری کسی اور کو سونپ دی جائے تب اس کی طاقت اور ہماری کمزوری بن جاتی ہے۔ اور وار ہمیشہ کمزوریوں پہ کیا جاتا ہے، طاقت تو بازی لے جاتی ہے اور کمزوری اپنی ہار کا ماتم مناتی رہ جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر روباس اسے دل ہی دل میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم کچھ زیادہ ہی فلسفیانہ باتیں کرتی ہو۔ خیر یہ تو تمہارا چلتا ہی رہتا ہے، جادو کرنے کہیں گی۔ وہ پہلی بار ذرا تیز مگر آخری الفاظ منہ میں بڑبڑایا۔ کچھ کہا تم نے؟ وہ تیوری چڑھا کے بولی۔ نہیں کچھ نہیں۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کی طرف کا دروازہ بند کرتا چلتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ بیوی شاپنگ پہ چلو گی یا گھر؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا پوچھنے لگا۔ گھر، ایک لفظی جواب دیتی وہ سر سیٹ کی پشت سے ٹکا گئی۔ آج صبح سے اسے ٹیمپریچر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے جواب پہ اس نے گاڑی گھر کے راستے کی جانب ڈال دی۔ دراصل کچھ دنوں سے آقا جان کے فیصلے سے ریجا اور سلیکون نے دوبارہ یونی جوائن کی تھی۔ آج ان کا کوئی پریکٹیکل نہیں تھا تو ریجا ارزال کے آفس ہونے کی وجہ سے ڈرائیور کے ساتھ جلدی گھر چلی گئی تھی، جبکہ سلیکون کو روباس نے کسی اور کے ساتھ جانے سے منع کیا تھا اور وہ اس کی بات مان بھی گئی تھی، اور اپنی اسی حرکت پر اسے جی بھر کے غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ نہ چاہتے بھی اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی۔ جب بھی وہ سامنے آتا اس کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگتی تھی، اور اسی چیز سے وہ اندر ہی اندر خائف تھی۔ وہ جو عزم لیے اس گھر میں آئی تھی کہ روباس کو برباد کر دے گی، وہ اپنے عزم پہ پوری طرح قائم نہیں رہ پا رہی تھی، اور روباس زیدی کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ لیکن جب بھی اس کا دل اس کے لیے نرم پڑنے لگتا اسے اپنا انتقام یاد آ جاتا اور پھر اس کی نفرت میں اضافہ ہونے لگتا تھا۔ بیوی گاڑی سے اترو، گھر آ گیا۔ وہ دونوں جو سارا راستہ خاموشی سے کاٹتے آئے تھے، جب اس نے گیراج میں گاڑی روکی تو اسے سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے دیکھ کر کہا، لیکن جواب نہ دارد، بیوی اٹھو، اگر نیند آ رہی ہے تو روم میں جا کر سو جانا۔ اسے جگانے کے لیے اس نے جیسے ہی ہاتھ اس کے شانے پہ رکھا تو چونک گیا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ماتھا چیک کیا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ شٹ! وہ ایک ہی جست میں اس کا سر سیٹ سے ہٹاتا اپنی بازو میں بھر چکا تھا۔ سلیکون، اس کے لہجے میں فکر جھلک رہی تھی۔ وہ مسلسل اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ جب کوئی 2-3 منٹ بعد اس نے نیموا آنکھوں سے اپنے اوپر جھکے روباس کو دیکھا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے بوجھل آواز میں کہا، دوبارہ آنکھیں موند گئی۔ سلیکون، نیند نہیں آ رہی ہے، تمہیں بہت تیز فیور ہے، آنکھیں کھولو ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ پریشانی غصے سے کہتا اس کا سر سیٹ پہ ٹکاتا خود گاڑی سے باہر آیا اور اس کی طرف آتا دروازہ وا کیے اس کا نازک وجود اپنے بازو میں بھرے اندر کی طرف بڑھا۔ اسے کسی نے بھی روم میں جاتے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ پچھلے دروازے سے اندر آ گیا اور نہیں چاہتا تھا کہ سلیکون کو اس حالت میں دیکھے۔ آقا جان آج ولیمے کی سیریمنی کینسل کر دے، اور اس نے روم میں آتے احتیاط سے اسے بیڈ پہ لٹایا اور اس کے سر کے نیچے تکیہ سیٹ کرتا اس پہ لحاف اڑایا جو اتنی گرمی کے باوجود بھی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ اسے لٹا کر وہ ڈاکٹر کو کال کرنے لگا تھا۔ روباس، اس نے نیموا آنکھوں سے چھپ کر، ہاں میں ہی ہوں۔ وہ فوراً اس کی جانب لپکا جب وہ نیم گرودگی میں اپنا ہاتھ آگے کر گئی جو اس نے کچھ سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور فکر مندی سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔